बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 6 मार्च जुमेरात का दिन। अहम खबरें आपके सामने रखूं। सबसे पहले इमरान खान से आज बड़ी अहम मुलाकात है। एक तो ट्रंप के बयान पर रद्द-ए-अमल भी होगा, फिर जो सियासी जमातों से इत्तेहाद का फैसला है उसकी मुमकिना जो मालूमात है वो आपके सामने। एस्टेब्लिशमेंट और CIA ने मिलकर डोनाल्ड ट्रंप को कैसे महमूद बनाया वो आपके सामने रखूँगा। मिलिट्री अदालतों में मुजस्मे जलाने वालों का मामला एक तरफ और 13 अमरीकियों को मारने वाला अमेरिका में कदम रखते ही अदालत में पेश, वो मामला भी। और सेनेटर अब्बास बप्पी के अगवा में मुलविस एक नया इदारा हरकत में आ गया। सेनेट में आज बड़ी गर्मा गर्मी भी हुई और दहशतगर्दी की एक नई लहर, नई रिपोर्ट, ख़तरनाक हद तक इजाफा। पीका एक्ट के बाद सहाफ़ियों से माफ़ियों का सिलसिला जारी। अभी नून लीग के अपने लोगों से माफ़ियाँ मंगवाने लगे। तीसरी माफ़ी मैदान पर आ गई और PTV में लगाए एक टुचे की बड़ी वारदात। 3 इदारों से तनख्वाह ले रहे हैं। और अभी बलोच रहनुमा डॉक्टर माहरंग बलोच का नाम जो 2025 के नोबल अमन प्राइज़ के सिलसिले में, उसकी भी तफसील। और जजेस में अब फैसलों की सकत नहीं रही, बेंच टूटने लगे। आज एक बड़ा इस्तीफ़ा भी आ गया। कर्ज़ों में लुथड़ा हुआ मुल्क, 198 नंबर पर इंटरनेट और काबीना इतनी बड़ी कि पार्लियामेंट में पूरी नहीं आ रही। इजलास जिना कन्वेंशन हॉल में। तफसील से इनकी बात करते हैं। सबसे पहले इमरान खान की अडयाला जेल में आज मुलाकात है। डोनाल्ड ट्रंप के भी रीसेंट तकरीर में शुक्रिया जो अदा किया गया, उसमें मुमकिन तौर पर इमरान खान ने ज़ाहिर है डोनाल्ड ट्रंप का नाम कभी लिया ही नहीं आज तक, तो इसलिए इस मामले में इतनी अहमियत नहीं होगी। मौलाना फजल रहमान से इत्तेहाद की बात अलबत्ता बड़ी अहम होगी। तहरीक इंसाफ के कुछ रहनुमा मौलाना के किरदार पर मुतमईन नहीं है। अभी मौलाना के भाई को भी एक बड़े इदारे में FSC के बड़ी मालदार किस्म की पोस्ट भी मिली है और वहाँ खुला माल भी है। और इमरान खान को ख़बर यही पहुँचाई जा रही है कि मौलाना साहब और शायद खाकान अब्बासी, इन पर एतमाद करना मुश्किल है कि ये किसी भी वक्त इस्टेब्लिशमेंट से मिल सकते हैं और फिर हमारी तहरीक को नुकसान पहुँचाया जा सकता है। ज़ाहिर है फ़ैसला इमरान खान ने करना है और तहरीक इंसाफ को सियासी इत्तेहाद की बड़ी ज़रूरत है, इसमें कोई शक नहीं। जुड़ना भी ज़रूरी है, लेकिन अगर ऐसे लोग मौलाना साहब या जमात इस्लामी या इस तरह के तहरीक में शामिल होकर ऐन वक्त पर धोखा देंगे तो फिर ज़ाहिर है तहरीक को नुकसान होता है। लेकिन जैसे मैंने कहा, इमरान खान खुद फैसला करेंगे इस चीज़ का। डोनाल्ड ट्रंप के मुमकिना बयान पर भी इमरान खान का जो रद्द-ए-अमल है वही अभी दहशतगर्दी के हवाले से आएगा, जिसको हवाले भी किया गया है वो एक दाइश का रहनुमा। उसकी तफसील भी ज़ाहिर है इमरान खान बताएंगे आज। जो बड़ी तहरीक ईद के बाद चलानी है उसमें भी इमरान खान ने आज फ़ैसला करना है कि किस किस को शामिल करना है, किस किस को क्या ज़िम्मेदारियाँ देनी है, क्योंकि ये मामला अब अगले गेर में जा चुका है। और ईद के बाद अब अगर गैर एलानिया ऑपरेशन शुरू हुआ तो उसमें फिर मेरे ख़्याल में मौलाना जो है वो किस तरफ खड़ा होगा, ये बड़ी अहम एक मामला ज़रूर होगा। अभी हुकूमत तो अमेरिका को ऑफ़र कर रही है बार बार कि अफ़गानिस्तान में जो आपका छोड़ा हुआ फ़ौजी साजो सामान है वो हम वापस ला सकते हैं। इसहाक डार की जो सलामती के मुशीर माइकल वॉट्स से मुलाकात और फ़ोन पर बात हुई, दफ्तर ख़ारजा के शफ़कत अली ख़ान ने ब्रीफिंग में कन्फर्म भी किया। कल मैंने आपको वीलॉग में तफसील भी बताई थी कि किस तरह ये पख्तूनों के ख़िलाफ़ ऑपरेशन का एक मामला है जिसमें 25-30 हज़ार फ़ौजी 2 रेजिमेंट्स भी खैबर पख्तूनख्वा में पहुँची हुई हैं। हालात इस नहज पे हैं कि इस वक्त GTI की रैंकिंग आई दुनिया की दहशतगर्दी के हिसाब से, तो उसमें बदकिस्मती से पाकिस्तान जो है वो अफ़गानिस्तान, इसराइल, जो नाइजीरिया, माली, इन ममालिक से भी बदतर हालात में, शाम से भी नीचे। बर्किना फ़ासो एक पाकिस्तान से वाहिद अफ्रीका का पसमानदा मुल्क, 1 करोड़ की आबादी का, दहशतगर्दी में पाकिस्तान से थोड़ा आगे है। बाकी पाकिस्तान दूसरे नंबर पर पहुंचना, और वो भी देखें 20 साल जंग लड़ने वाला अफ़गानिस्तान पाकिस्तान से थे 6 दर्जे नीचे। शाम जिसका हम बचपन से सुनते रहे दहशतगर्दी और जंगों में, वो भी पाकिस्तान से बेहतर हालात में। फ़लस्तीन और इसराइल के हालात भी पाकिस्तान से बेहतर हो गए। इतने बुरे हालात, वहाँ पर भी दहशतगर्दी काम है और पाकिस्तान का स्कोर 10 में से 8.3 आया है। और ये तहरीक इंसाफ के दौर में 9वें नंबर पर थे, लेकिन आज 2025 में आप देखें 45% दहशतगर्दी में इजाफा। सिर्फ फरवरी के महीने में 56 बड़े हमले हो चुके हैं। इन हालात में अब आप ख़ुद देख लें कि पाकिस्तान किस नहज पर पहुँच चुका है, क्योंकि जिन्होंने दहशतगर्दी रोकनी है वो तहरीक इंसाफ पे छापे मार रहे हैं। वहाँ चंगेज़ खान, हलाकू खान की याद ताज़ा कर रहे हैं, लूट मार कर रहे हैं, कैश ज्वेलरी पर हाथ साफ़ कर रहे हैं, घर की कीमती चीज़ें चोरी कर रहे हैं, तोड़ फोड़ कर रहे हैं, अगवा कर रहे हैं, तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के फ़ोन टेप कर रहे हैं। अपने ही लोगों पर अपनी ही ताकत दिखाने के लिए ये इस वक्त टुच्चे बदमाश बने हुए हैं। तहरीक इंसाफ के सेनेटर अब्बास बप्पी, उसे अगवा किया गया। वजह क्या थी कि वो अपने हलके में आवाम से मिलना शुरू कर दिया उसने। पुराने लोग जो तहरीक इंसाफ के, उनके साथ यही किया जा रहा है। अब नया महकमा एक आया, वाइल्ड लाइफ। आपने पहले एजेंसियों के नाम सुने हैं, वाइल्ड लाइफ का इदारा भी अब एक नया महकमा बना। शिकार के नाम पर लोगों के घरों में शिकार करना है, मतलब जो पाकिस्तान का नायाब जानवर है मारखोर, उसकी ये बाकायदा बोली लगाकर शिकार के लिए 5-5 करोड़ में बेचते हैं, वो भी अमरीकियों के हाथ, वो बकरी नमा जानवर जो है। लेकिन यहाँ अब्बास बप्पी पता नहीं कौन से काले हिरन मार दिए या शिकार किया कि उसकी गिरफ्तारी पर ऐसे तबाही और बर्बादी उसके घर में। फिर अब उसकी गिरफ्तारी को मंजर आम पे लाए कि जी चोलिस्तान में इसने वहाँ शिकार खेला। वफाकी वज़ीर कानून तारड़ साहब, जो आज़म तारड़,
وہ کہہ رہا تھا جی اس نے شکار کھیلا اس لیے اس کے گھر پر ہم نے حملہ کیا، لوٹ مار کی، کیش چوری کیا، جیولری اڑا لی، گھر والوں کو ہراساں کیا. یہ پاکستان میں ایک سینیٹر کا حال ہے. آپ اندازہ کریں کہ جب ادارے اس طرح کی تباہی اور بربادی کریں تو پھر یہ جو رپورٹ میں نے آپ کو بتائی وہ پھر اسی لیے بنتی ہیں. ان ملک کا اس ملک کا یہی حال ہوتا ہے کہ کرائے کی بندوقیں آپ بن کے صرف فٹ بال کے ورلڈ کپ قطر میں ہوں وہاں سیکیورٹی کے نام پہ انہیں لے جائیں، سعودی عرب میں یمن کی جنگ میں چاہیے ہوں، کبھی سری لنکا میں تامل ٹائگرز کے خلاف لڑنے ہوں وہاں یہاں سے پائلٹ لے جائیں، امریکہ کو روس کو تباہ و برباد کرنا ہو یہاں انہیں مجاہدین بنا کے لے جائیں، افغانستان میں لڑنا ہو، یوکرین میں لڑنا ہو، جہاں جہاں امن کے مشن کے نام پر بھی مارا ماری کرنی ہو انہیں پہنچا لیں، ڈالر دے دیں. لیکن اپنے ملک کا نام آئے، اپنے ملک کو بچانے، لوگوں کو بچانا ہو تو نہ تنظیموں کو کنٹرول کر سکتے ہیں، نہ دہشت گردی کنٹرول کر سکتے ہیں، نہ علماء کی حفاظت کر سکتے ہیں، نہ شہریوں کی حفاظت کر سکتے ہیں. 2 سال میں 1600 سیکیورٹی کے اپنے لوگوں کی شہادتیں ہو چکی ہیں. ابھی تک بریگیڈیئر حمزہ کے قاتل نہیں پکڑے گئے. بے نظیر بھٹو کا تو خیر اب ذکر ہی نہ کریں، لیاقت علی خان، ضیاء الحق، یہ معاملہ تو کسی طرف جاتا ہی نہیں. کشمیر کے جو حریت آپ کو پتہ تحریک کے لوگ تھے وہ 22 لوگ ہندوستان نے گھس کے مارے، یہاں قاتلوں کا کوئی پتہ نہیں. لیکن صرف ڈالروں کے چکر میں کسی کو پکڑنا ہو، چاہے وہ عافیہ صدیقی ہو، ایمل قاسی ہو، ریمنڈ ڈیوس ہو یا یہ شریف والا ہو، جو بھی ہو پکڑ کر حوالے کرنا ہو کر دیں. اور وہاں دیکھیں جن کو پکڑ کر دیا گیا وہ انسانی حقوق کی کیسے پھر بھی وہ خلاف ورزی نہیں کرتے، امریکہ میں سے غائب نہیں کرتے، اسے وکیل دے رہے ہیں، عدالت میں پیش کر رہے ہیں، جج کے سامنے پیش کر رہے ہیں. کوئی فوجی عدالت میں ملٹری ٹرائل نہیں ہوا. اس نے 13 امریکی فوجیوں کو مارا ہے اور ایک امریکی فوجی کی جان آپ کو پتہ ہے کتنی قیمتی ہے، لیکن انسانی حقوق کے معاملے پر اس کا خیال رکھا گیا. یہاں 10-10 سال سزائیں مجسمے جلانے پر، 4 دیواریں جلانے پر. اور یہی سب سے بڑی وجہ ہے وہ کہاں ہیں اور ہم کہاں ہیں. ابھی تو خیر جو ٹرمپ کے ساتھ انہوں نے واردات کی اس کو ماموں بنایا وہ معاملہ بھی پکڑا گیا. اب ہر واردات ان کی مریم نواز جیسی ہے اور شہباز شریف جیسی ہے. صحافی ہے امریکی رائن گریم، اس نے ایک بھانڈا پھوڑا کہ CIA اور ISI نے کس طرح ڈونلڈ ٹرمپ کو دھوکہ دیا. جس آدمی کو انہوں نے پکڑا کابل ایئرپورٹ پر یہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے اہلکاروں کو خوش کرنے کے لیے جو جعلی آپریشن بنایا گیا اور اتنی مہارت سے 2 نمبری کی گئی کہ وہ بقرہ عید پہ جس طرح قربانی کے جانوروں کے نقلی سینگ لگائے جاتے ہیں وہی معاملہ کیا گیا یہاں. اور رائن گریم نے جو رپورٹ جاری کی اس میں یہ محمد شریف نامی جو دہشت گرد ہے کابل کے حملے کا کہتے ہیں ماسٹر مائنڈ نہیں، یہ تو 2019 میں پکڑا گیا تھا جب افغانستان میں جیل توڑی گئی اور بنو میں بھی توڑی گئی تو اس وقت یہ جیل توڑ کے نکل گیا تھا. اب اس کی اس تنظیم میں کوئی اتنی بڑی اہمیت بھی نہیں تھی. المرصاد نامی میڈیا گروپ ہے افغانستان سے، انہوں نے اس پورے اسکینڈل کا بھانڈا پھوڑا کہ یہ تو پہلے سے ہی گرفتار تھا. کالعدم تنظیموں کے اہم کمانڈروں میں ضرور ہے، سربراہ بھی ہے، ایکسیکیورٹی ڈویژن کا ہیڈ بھی تھا، لیکن اسے باقاعدہ ایجنسیوں کی نگرانی میں افغانستان کے نیٹ ورک میں شامل کیا گیا تھا اور اس کا نام وہاں پہ انجینئر شریف کے طور پر مشہور تھا یا اسے اجمل بھی کہا جاتا تھا. کابل ایئرپورٹ کے حملے کا جو اصل منصوبہ ساز تھا وہ کوئی اور تھا. دہشت گرد کاروائیاں اس نے ضرور کی لیکن اس کے کردار کو بڑھا چڑھا کر صرف ٹرمپ انتظامیہ اور پاکستانی خفیہ اداروں نے اپنے سیاسی مفادات پورے کیے. ٹرمپ کو ایک سیاسی بیانیہ ظاہر چاہیے تھا ایک مضبوط صدر کے طور پر امریکی لوگوں کو تحفظ کا احساس دلانے کے لیے، اور پاکستان کی ایجنسیوں کو یہ کہا گیا کہ اگر آپ نے ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ تعلقات بڑھانے ہیں تو آپ اس طرح کا ایک آدھا بندہ پکڑ لیں اور اس کو لے آئیں، آپ کا بھی بیانیہ بک جائے گا، ہمارا بھی بیانیہ بک جائے گا، دونوں کا کام ہو جائے گا. پھر ڈونلڈ ٹرمپ کو یہ بریفنگ دی گئی اسٹیٹ آف یونین کی تقریر میں، اس نے اس کا ذکر کر دیا، پاکستان کی حکومت کا شکریہ ادا کیا کہ وہ CIA نے کیس ایسا بنایا. وہ CIA کا بندہ 2 دن پہلے اپوائنٹ ہوا اور اس میں اداروں کے اعتماد بحال کرنے کے لیے تاکہ یہ جو جمہوریت کو دبایا جا رہا ہے، خان کو جیل میں رکھا جا رہا ہے، اس پہ امریکہ بات چیت نہ کرے، خاموشی اختیار کرے. اور یہ جو CIA کا ڈائریکٹر جان ریڈلف اس نے خود امریکی ادارے کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ میری نوکری کا دوسرا دن تھا کہ میں نے ISI کو کہہ دیا تھا کہ اگر ٹرمپ کے ساتھ تعلقات بنانے ہیں تو آپ یہ بندہ پکڑ لیں، بس ٹرمپ کے قریب ہونے کا آپ کو یہ موقع فراہم کرے گا. اور اس کے بعد پھر وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری نے بریفنگ کر کے بھی بتایا جی کہ ہماری ٹپ پر پاکستانی ایجنسیوں نے اسے گرفتار کیا. اب اس وقت صرف اور صرف عمران خان کی وجہ سے یہ ڈونلڈ ٹرمپ کی حکومت کے قریب ہونا چاہتے ہیں، ورنہ کل شام تک یہ لوگ ڈونلڈ ٹرمپ کے مخالف تھے. اس کی الیکشن کمپین میں بائیڈن حکومت کا ساتھ دیتے رہے، ان کے بیانات دیکھیں، ان کی ٹویٹس دیکھیں، لیکن جو چیز انہیں سمجھ نہیں آ رہی اور یہ سیکھ نہیں رہی ماضی سے کہ اس طرح کی حرکتوں سے نقصان ہوتا ہے. انہوں نے دہشت گرد پکڑ کے امریکہ کو دیا، جواب میں ڈونلڈ ٹرمپ نے افغانستان اور پاکستان کے شہریوں پر سفری پابندیوں کا بل پیش کر دیا. راؤٹر کی آپ خبر پڑھیں کہ پاکستانیوں اور افغانیوں پر امریکہ میں اب نیا جو سفری پابندی کا حکم نامہ وہ جاری ہو رہا ہے. تو جنہوں نے پکڑا ان رہنماؤں کا انجام بھی امریکہ کی جنگ میں جو شامل ہے ان کا بھی انجام دیکھ لیں، چاہے وہ لیاقت علی خان ہو، ضیاء الحق ہو، ایوب خان ہو، مشرف ہو، یہ سب کے سب ان جنگوں کا حصہ بنتے رہے
جس کی وجہ سے پاکستان کا نقصان کبھی مشرقی پاکستان ہاتھ سے گیا, کبھی سیاچن سر کریک اور گلگت بلتستان کے علاقے گئے, کبھی قطر کی جنگ میں امریکی بحری بیڑوں کا انتظار ہی کرتے رہے, اور کارگل پہ بھی جب مشرف نے حملہ کیا تو ہندوستان کو بچانے کے لیے امریکہ میدان میں آیا, ان کو نہیں. وہاں پاکستان کے ہزاروں فوجی بے گناہ شہید ہوتے رہے, اور اب تک دیکھ لیں پاکستان کے 1 لاکھ سے زیادہ لوگ فوجی اور عوام شہید ہو چکے ہیں, اور کتنی خدمات انہوں نے انجام دیں, چاہے وہ مشرف ہو, ضیاء الحق ہو, ایوب خان ہو, پھر بھی ان کا انجام کیا ہوا. ایوب خان کی تو کتاب فرینڈز ناٹ ماسٹر میں آپ پڑھیں آپ کو اندازہ ہو جائے گا. ضیاء الحق کا انجام تو آپ نے دیکھا ہوا ہے, مشرف کی ضلالت بھی دیکھی ہوئی ہے. اب عمران خان یہ چیز سمجھتا تھا کہ امریکہ کے کیمپ میں اس طرح کبھی شامل نہیں ہو سکتے, روس کے ساتھ سفارتی تعلقات بڑھائیں, اور یہی وہ عمران خان کی کوشش تھی. اور آج دیکھیں ہندوستان نے وہ کیش کی, وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے. اب ڈونلڈ ٹرمپ نے جو کل کی تقریر کی اس میں پاکستانی حکومت کا شکریہ ادا کیا. کچھ لوگوں کو لگا اوہو اب تو بڑا مسئلہ ہو گیا, یہ تو فارم 47 کے سیٹ اپ کو چھوڑ چل جائے گا مسئلہ. دیکھیں اس میں آپ ایک چیز یاد رکھیں کہ یہ سیٹ اپ اس وقت تک چلے گا جب تک موجودہ آرمی چیف اپنے عہدے پر ہے. جس طرح ضیاء الحق موجود تھا وہ سیٹ اپ چلتا رہا, اس کے جانے کے بعد وہ سیٹ اپ ختم ہوا 88 میں. مشرف 2007 میں جو ہی اقتدار سے ہٹا سیٹ اپ بدل گیا. اب یہ سب کچھ جو فوکس ہے وہ صرف آرمی چیف کی موجودگی. امریکہ نے کوئی فارم 47 کی حکومت نہیں بدلنی, اس نے یہی آرمی چیف ہی بدلنا ہے. اور یہ جنرل حمید گل کا اپنا بیان ہے کہ آرمی چیف وہاں سے لگ کر آتے ہیں. اب عمران خان کی جو مشکلات ہیں, جو تکلیفیں ہیں, جو کوئی بھی سیاسی رہنما برداشت نہیں کر سکا, خان نے وہ جیل کے اندر کر لیں. ذہنی جسمانی طور پر خان اس کا عادی بھی ہو گیا, اور پاکستان کی قوم کو یہ چیز سمجھ آ چکی ہے کہ خان کی جو رہائی ہے وہ بیرونی دباؤ سے عمران خان کبھی بھی نہیں مانیں گے. 574 دن عمران خان کو جیل میں رکھنے کا مقصد بھی ہے, کیس تو ہے کوئی نہیں, اور یہ نتیجہ نکلنا کس طرح عوام کے دباؤ سے, اور عوام کا دباؤ جو ہے وہ عوام کس طرح نکلے گی. اس میں ظاہر ہے تحریک انصاف کو سب سے پہلے لیڈرشپ کو, ان کی جو جماعت کو وہ سامنے آنے, وہ مفاہمت والے لوگ سائڈ پہ کر کے عوام کو موبلائز کرنے والے لوگ سامنے آئیں گے, خان کے پلان پر چلنے والے لوگ, ایک مومنٹم بنانے والے. ابھی رمضان کے 25 دن ہیں, دیکھیں انہیں اپنی صفوں میں اتحاد کریں, اپنی طاقت اکٹھی کریں, پارلیمنٹیرینز پر دباؤ بڑھائیں کہ یہ اپنا کردار کریں. دنیا بھر میں ایسا ہوتا ہے, دنیا بھر کی آپ سیاسی تحریکیں اٹھا کے دیکھیں, عوام نے اور لیڈر نے مل کر یہ کام کیا ہے. اسٹیبلشمنٹ کا ظلم اور جبر تو اپنی جگہ ہے, لیکن تحریک انصاف کے جو اب حامی تو حامی ہیں, ان کے تو یہ اپنی حکومت کے لوگوں کو نہیں چھوڑ رہے. ان کے پیغام رسان کے آپ پیغام اٹھا کر دیکھیں ان دنوں کے, وہ خود اپنے منہ سے کہہ رہے ہیں کہ عوام اور فوج میں جو فاصلہ بڑھ چکا ہے, جو غصہ بڑھ چکا ہے, یہ نظام نہیں چل سکتا کسی صورت میں. ان کے جو پیغام رسان اعزاز سید ہے, منیب فاروق ہے, سہیل وڑائی, ان کے پیغامات آپ دیکھیں وہ خود کہہ رہے ہیں اپنے منہ سے, اور جو نہیں کہتا اسے آفر کر دیں. اب کاشف عباسی, پارس جہاں زیب ہیں, حبیب اکرم ہیں, یہ بڑے نرم موقف والے لوگ تھے. انہیں ہٹا دیا گیا جی کہ چینل کی پالیسی ہے, کسی کو بیمار کسی کو معذور کر کے کہہ رہے ہیں جی. لیکن یہ ظلم اور جبر کا انصاف ہے. پیکا ایکٹ لگانے کے بعد ان کے اپنے صحافی معافیاں مانگ رہے ہیں. پہلے کاشف عباسی سے کوشش کی, وہ نہیں مانا, محمد مالک سے منگوا لی. اب تیسری معافی وہ دیکھیں ان کا سوشل میڈیا کا نوجوان, وہ جذبات میں نون لیگ کے کالے چینل پر ایک آصف غفور کے حوالے سے خبر دے رہا تھا کہ امریکہ میں ہونے والی لابنگ میں 20 کروڑ اس نے ڈاکٹر محیط پیرزادہ کو دیے. نام آصف غفور کا لیا, اگلوں نے معافی منگوائی. اب یہ چیزیں تو پھر ظاہر ان کو اب سمجھ آ رہی ہیں کہ کتنا مشکل کام ہے کرنا. آخر میں ایک بڑی اہم خبر ڈاکٹر مہارنگ بلوچ کے حوالے سے, بلوچ تحریک کے حوالے سے ٹائم میگزین نے انہیں آپ کو پتہ ہے اس سال 100 امرجنگ لیڈرز میں شامل کیا. دسمبر میں BBC نے بھی 100 طاقتور شخصیات میں شامل کیا. اب ان کی جو شخصیت ہے اس حوالے سے, مسنگ پرسن کے حوالے سے ان کی جو سٹرگل ہے, اس پر نوبل پرائز کے لیے جو طریقہ کار ہے وہ خفیہ کمیٹی کام کرتی ہے, نام سامنے نہیں آتے. یہ بہت بڑا ایوارڈ ہے, اس میں 338 نامزدگیوں کی بات ہو رہی ہے, 244 لوگ ہیں, 94 تنظیمیں ہیں. زیلنسکی کا نام بھی ہے یوکرین سے, روس کے جو اپوزیشن لیڈر تھا الیگزینڈر نوالنی اس کا نام بھی ہے, خواتین کی جو تحریک چلانے والی خاتون ہے اس میں ایران میں اس کا نام بھی ہے, اقوام متحدہ میں کلائمیٹ چینج کی خاتون اس کا نام بھی ہے, گریٹا بچی اس کا نام بھی ہے. اور ڈونلڈ ٹرمپ بھی پوری کوشش کر رہا ہے کہ امن کا یہ ایوارڈ اسے مل جائے, اسی لیے وہ جنگیں بند کروانے کی پوری کوشش کر رہا ہے اور یہ شروع کروانے کی. تو معاملات کافی سارے اور بھی ہیں, لیکن ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے اور پھر آپ لوگوں کو شکایت ہوتی ہے کانٹینٹ بہت زیادہ آنے لگے, لیکن خبریں بہت زیادہ ہوتی ہیں, مجھے آپ کے سامنے رکھنی ہوتی ہیں. مجھے پتہ ہے روزے ہیں, آپ لوگوں کے پاس ٹائم بھی کم ہوتا ہے, اور اس میں لیکن کوشش ہے کہ آپ کے سامنے یہ حالات رکھے جائیں, آپ کو ان سے باخبر کیا جائے. اور باقی تو آپ جتنا ٹائم دیتے ہیں اس کے لیے بھی میں آپ کا مشکور ہوں. اپنا خیال رکھیں, انشاءاللہ اگلے ویڈیو تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.